का सलाम पेश कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज शरीफ, आपके मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुद्दत के बाद आपको स्क्रीन पर देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में बरकत फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अहले सुन्नत पर आपका साया दराज फरमाए। आमीन। जी मुझ हज़रत गुनाहगार आप को भी दुआओं में याद रखिएगा। हज़रत आप जी आप शुरू फरमाएं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक मुद्दत के बाद उस हस्ती की ज़ियारत कर रहा हूँ जिन्हें दुनिया शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी मियाँ दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से याद करते हैं। ये सारा घराना इज़्ज़तों के हवाले से, निस्बतों के हवाले से, इल्म और रूहानियत के हवाले से अपनी पहचान आप है। ये जिनके फ़र्जंद हैं वो आली मर्तबत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक नाम है और आज तक दुनिया याद रखे हुए है। अल्लाह ताला ने उनके इन फ़र्जंदान को बड़ी खूबियों से नवाजा है। ज़िंदगी इन्होंने दीन की खिदमत में गुजारी है। अल्लाह ताला इनकी काविशों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाए। अभी सैयद हमज़ा मियाँ, मैंने पहली मर्तबा उनका ख़िताब सुना। माशाअल्लाह अहले ज़बान हैं, बुज़ुर्गों का फैज़ान भी है। उसी की खोशाचीनी करते हुए दो तीन बातें, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि किसी मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करूं, और फिर इन बुज़ुर्गों से तो सीखा है, इनसे दुआएं लेने के लिए इनके सामने अर्ज़ करता हूं। इंसान दीन पर अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। किस वजह से? अगर आप कहें कि गोश्त है, पोस्त है, पोस्त खाल को कहते हैं, स्किन को कहते हैं, तो ये जानवरों के पास भी है। आंखें हैं, कान है, हाथ हैं, पाँव हैं। इंसान को शरफ मिला है अक्ल व शऊर की वजह से, और इंसान की इज्जत इल्म से है, किरदार से है। अब कुरान ही कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। बहुत से हैं इंसान कहलाते हैं, अल्लाह फरमाता है ये तो जानवरों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह। या अल्लाह, इनके पास आंखें हैं, कान हैं, जबान है, ये चलते फिरते हैं, ये बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उमयुन, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं। कोई सुने तो कहेगा या अल्लाह इनके पास आंखें हैं, कान है, जबान है। तो जब आंखें हैं तो फिर अल्लाह के जलवे क्यों नजर नहीं आते? हर चीज में इन्हें खुदा के जलवे क्यों नजर नहीं आते? इनकी आंखें नूरे मुस्तफ़ा क्यों नहीं देखती?
کان والے ہیں، قرآن کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کا فرمان کیوں نہیں سنتے؟ نبی کے ارشادات کیوں نہیں سنتے؟ ان کی نعت شریف کیوں نہیں سنتے؟ زبان ہے تو اللہ کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے دین میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو پھر کہا گیا کہ کان والے ہو کر بھی بہرے، زبان والے ہو کر بھی گونگے، اور آنکھ والے ہو کر بھی اندھے۔ آج پتہ چلا آنکھ والا وہ ہے جسے نور مصطفیٰ نظر آئے، کان والا وہ ہے جس کے کانوں میں نعت مصطفیٰ اترے، زبان والا وہ ہے جو درود و سلام پڑھے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ انسان کہلانے والے بہت ہیں، مگر انسانیت کس میں ہے؟ وہی شخص قرآن کا موضوع ہے۔ آپ کو چھوٹی سی مشین لیتے ہیں، آپ کو مینول ملتا ہے، ہدایت نامہ، اس کو کیسے استعمال کرنا۔ اگر مشین پیچیدہ ہو، ٹپیکل ہو، تو ماہر بھی ساتھ آ کر پہلے چلا کے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بلا تشبیہ انسان کے اندر کتنے جہان ہیں، کتنے کارخانے ہیں، کتنے فنکشنز ہیں، اس کے لیے بھی تو کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، لیکن یہ انسان اتنا پیچیدہ صرف اس سے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ میرے پیارے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کو دیکھتے جاؤ، وہاں تمہیں معنی ملیں گے، یہاں تمہیں عملی شکل ملے گی۔ یوں کہوں ہمیں دو طرح قرآن ملا، لفظوں کی شکل میں بھی، عمل کی شکل میں بھی۔ لفظ دیکھنے ہو 30 پارے دیکھ لیجئے، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لیجئے۔ اب مجھے بتائیے، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کے لوگ، وہ عرب، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے۔ ان میں ذات پات، قوم، برادری، یہ بہت سے مسائل تھے، عصبیتیں بھری ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے برتری، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ اسی معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بیواؤں کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا، بچوں کے بارے میں اچھا سلوک نہیں تھا۔ کیسا معاشرہ تھا کہ وہاں انسانی شکل میں درندوں سے بدتر زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اسی معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 40 برس ان کے اندر گزارے گنتی کے لحاظ سے، اپنا کردار پیش کیا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا تم میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے؟ وہی معاشرہ جہاں بہت ہی برائیاں تھیں، اسی معاشرے میں آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ سب تسلیم کرتے تھے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے ہیں۔ اخلاق، کردار اسی معاشرے میں نبی پاک نے پیش کیا تھا، اور اسی کو اپنا کر وہ لوگ جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ آنے والی نسلوں کے پیشوا بنے۔ آج انسانیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہیں رنگ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں قوم ہے، کہیں زبان ہے، کہیں پیسہ ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ ایک واحد دین ہے میرا اسلام، جس میں رنگ و نسل پہ بات نہیں ہوتی ہے۔
عربی اور عجمی کی بات نہیں ہوتی، یہاں ذات پات نہیں ہوتی ہے، یہاں تقوی دیکھا جا، ایمان اور تقوی۔ میں اخلاق اسی وقت ہی اپنے بہتر بنا سکوں گا جب میں ایمان والا ہوں گا، کیونکہ بغیر ایمان کے زندگی بظاہر تو زندگی ہوتی ہے مگر وہ درندوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حیوانی زندگی، ایک ہوتی ہے انسانی زندگی، اور ایک ہوتی ہے ایمانی زندگی۔ یہ جو من مانی کرنا ہے، جو دل میں آئے، جہاں جی میں آئے، جو مرضی کریں، یہ حیوانی زندگی۔ عقل کے تابع ہو جائے تو انسانی زندگی۔ میں ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤں کہ دوسرے کی ناک سے نہ ٹکرائے، میں اتنی ہی آواز نکالوں کہ اس کو اذیت نہ ہو، یہ انسانی زندگی ہے۔ مگر جو اصل زندگی ہے وہ ایمانی زندگی ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، اس میں آپ صبح کچھ تو دوپہر کچھ، اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور ہر بار آپ کو بے چین کیے رکھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اب تیسری زندگی ہے ایمانی زندگی، وہ مجھے بتاتی ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، میری ذات میرے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اس دین میں کیا ہے، جانور کو بھی پانی پلانے پر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے زمین میں کوئی میخ گاڑ دی ہے کہ کوئی اپنا جانور باندھ سکے، اس کی نیت پر اس کو بھی ثواب ہے۔ دوسرے نے اکھاڑ دیا کہ کوئی اس سے ٹکرا کے ٹھوکر نہ کھا جائے، گر نہ جائے، اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ مگر علم ہی نہیں ہوگا تو نیتیں کہاں سے بہتر ہوں گی؟ جب علم نہیں ہوگا، عمل میں برکت کہاں سے آئے گی؟ زیادہ عمل کیسے ہوگا؟ تو ہمارا دین ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، خود میں اپنے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی نمونہ بن جاؤں، دوسروں کے لیے مثال بن جاؤں، مجھے نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ اور یہ چیزیں ہمارے ہاں دو طرح ہیں، ایک درسگاہ میں ہے، ایک خانقاہ میں ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جہاں علمی حوالے سے بہت قداور تھے، روحانیت میں بھی باکمال تھے، تارک السلطنت تھے۔ ان کے خاندان میں آپ کو نظر آئے گا علماء کی بھرمار ہے۔ انہوں نے دنیا کی طلب نہیں کی لیکن دنیا ان کے پیچھے رہی۔ آج میں اور آپ ان لوگوں سے اگر وابستہ ہو جائیں، کیونکہ ایک ہے درسگاہ، دوسری ہے خانقاہ، ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ اس پہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ لفظ پڑھ لیں، معنی سیکھ لیں، دوسری جگہ ان پر عمل کر کے فائدہ اٹھانا سیکھ لیں۔ یہ کیوں ہے؟ انسان کو فائدہ مند ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، انسان کو عمدہ ہونا چاہیے، کوئی اس سے کراہت نہ کرے۔ انسان وہ والا جانور نہیں ہے جس کو چوپایا کہتے ہیں یا درندہ کہتے ہیں، یہ حیوان ناطق ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کو علم کا شرف دیا گیا۔ آج پوری دنیا بے چین ہے، کورونا وائرس نے اچھوں کے نقاب ہٹا دیے ہیں۔ کتنے لوگ جو کل بہت امیر تھے آج وہ کنگال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے سوشل ڈسٹنسنگ، اس کو تندوری کہنا چاہیے، منہ چھپائے ہوئے، منہ پوش پہنے ہوئے۔ کیوں؟
پردے کے خلاف تھے، یہ لوگ طہارت کے خلاف تھے، پاکیزگی کے خلاف تھے۔ یاد رہے پاکیزگی کا لفظ صرف اسلام میں ہے، کسی اور ڈکشنری میں اس کے معنی بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب انہوں نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دنیا کی چیز نہیں، اپنی قرابت کی محبت مانگی ہے، اور ہم سے نیک عمل کی انہوں نے تلقین کر کے ہمیں کہا ہے کہ اپنا بھی فائدہ کرو، وفات پا جانے والوں کو ایصال ثواب کر کے ان کا بھی فائدہ کرو۔ تو مسلمان بنیادی طور پر یہ نفع دینے والا ہے۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اس میں ایمان کمزور ہے۔ یہ مسلمان تو کہلاتا ہے مگر اس نے ابھی ایمانی لذت اور ایمانی حلاوت کو محسوس نہیں کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں صحابہ کرام ہمارے رول ماڈل ہیں یا نہیں؟ ستارے ہم آج کے کسی کھلاڑی کو کہہ دیتے ہیں، کسی گلوکار کو کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو کہہ دیتے ہیں۔ ستارے تو صحابہ کرام ہیں، ان کو دیکھیں، نبی پاک سے ان کی محبت دیکھیں، دین پر ان کی استقامت کو دیکھیں، دین کے لیے نبی کے لیے جانثاری دیکھیں، ایمانداری، وفاداری اور ذمہ داری، یہ آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ پھر اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، شکر کریں کہ یہ شیخ الاسلام جیسی ہستیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب یہ نظر نہیں آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیسی کیسی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو کہوں گا، ہمیں سچا انسان بننا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے سلسلے، ان سب کی ایک خوبی جو تھی وہ دنیا پہچانتی تھی، آج ہم وہ آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں۔ سازشیں ہو رہی ہیں، اہل سنت کو کمزور کرو، ان سے ان کے جذبات چھین لو، ان سے ان کی ایمانی غیرت چھین لو۔ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، اور دنیا کو بتا دینا ہے ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، کل یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ان کو ہم اپنے علماء کو مضبوط کریں، اپنے اولیاء سے وابستہ رہیں، علماء کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ اولیاء کے خلاف بچے ہیں، میں مداریوں کی بات کر رہا، فراڈیوں کی بات نہیں کر رہا، جو سچے اولیاء ہیں اگر ان سے تعلق ہوگا تو ایمان پر ثابت قدمی ملے گی، ایمان کی حفاظت ہوگی، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا جو تیرے مقبول بندے، مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے۔ میں ہو سکتا ہے زیادہ وقت لے گیا ہوں، جبکہ شیخ الاسلام خود موجود ہیں، سید حمزہ میاں موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھ گناہگار کو یاد کیا۔ میرے پاس اس وقت یہاں بجلی نہیں، جنریٹر لگا کر انتظام کیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
ایک شعر پھر پڑھ دیتا ہوں، یہ شاید میں نے وغیرہ میں بھی پڑھا تھا، آپ کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت آپ کی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا بیان دیا، بہت اچھا پیغام دیا۔ اس رب تبارک و تعالیٰ سب کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں حضرت، اور اور یہی کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ایمان کی خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ بس ابو دعا فرمائیں، دعا ہو جائے۔ آمین۔ اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ونسألك العليم، اللهم اطفئ عنا البلاء والوباء والمرض آمين. المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والموتى أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله والحمد لله برحمتك۔